हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपनी स्टिचिंग मशीन के टेबल के बारे में बताऊंगी, इसका फुल रिव्यू दूंगी कि मैंने इसका साइज़ कैसे दिया और मैंने अंकल को मतलब वो जो कारीगर हैं उनको कैसे समझाया कि मुझे इस तरह की टेबल चाहिए और इसी साइज़ में चाहिए। चेयर भी मैंने साथ ही बनवा ली थी इसकी मेजरमेंट के हिसाब से। ये जो टेबल था इसके साथ कितनी ऊंचाई में मुझे चेयर चाहिए थी वो सब कुछ मैंने आइडिया करके मेजरमेंट के साथ जो है ना ये चेयर भी बनवा ली। इस तरह से इसकी कुछ ओवरऑल लुक है। अभी मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगी। वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो पता चलेंगी, जो देखने में पता नहीं चलती वो समझाने में पता चलेंगी। तो इसलिए मैंने भी पहले बहुत ज़्यादा देखा था, फिर मुझे इसको आपको पता है ना मतलब 1 वीक पहले से ये आया हुआ है मेरा टेबल, लेकिन जो है इसको मुझे फिट कराने में थोड़ा इशू हो रहा था। इसलिए ये वीडियो जो है मैंने इसको ठीक करवाने के बाद, सारा कुछ फिक्स करवाने के बाद बनाई है, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से समझा सकूं कि ये टेबल इस तरह से बनवानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको मैंने मशीन को ना इसके अंदर ही फिट कराना था। इसके अंदर फिट इसलिए कराना था क्योंकि एक तो मशीन जो है ना इसका मतलब ये जो साइड है इसमें सारी चीज़ें आ सकती है। दूसरा मशीन जो है ना जब चलती है मोटर वाली मशीन तो वो वाइब्रेट नहीं होती। और ये मैंने उनको बताया था कि मुझे मशीन इतनी ऊंची चाहिए, मतलब 1/2 इंच या 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ऊंची चाहिए, इससे ताकि अगर ये ना हो कि वो मिस्टेक कर दे, थोड़ी सी भी गहरी हुई ना तो फिर मुझे पसंद नहीं आएगी, फिर वो मतलब ठीक नहीं होगी ना। टेबल ऊंचा और मशीन अंदर गहरी हो, थोड़ी सी भी गहरी होती तो वो सही नहीं होनी थी। ठीक है, और इसके अंदर फिर इस तरह से जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं बॉक्स में वो भी आ जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि बॉक्स के ये जो वुडन बॉक्स होता है ना मतलब मशीन का जो लकड़ी का डब्बा होता है उसको भी उसके अंदर ऐसे ही फिट कराएं। ठीक है, अब मैं आपको इसका दराज बताती हूँ और मैं आपको मशीन का मतलब सारा मेजरमेंट ना अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला दराज है इसमें इस तरह से मैंने जो मशीन की ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो रखी हुई हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा फुट होते हैं वो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो सही होता है। तो उसके बाद जी यहाँ पर मैंने एक लाइट रखी हुई है। ये जब मैंने मशीन ली थी उसके साथ ली थी, लेकिन इसमें ना 10 लाइट्स हैं तो इसकी रोशनी जो होती है कम होती है। अक्सर रात को स्टिच करना हो तो ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है मैं इसको यूज़ नहीं करती इतना, तो ऊपर वाले में रख दिया। और इसको लॉक भी हो जाता है, ये जो ऊपर वाला ड्रॉअर है ना सिर्फ ये लॉक होता है, ये चेक करें। इसके साथ चाबी भी है लेकिन मुझे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगवा लें तो सही है। अगर घर में बच्चे हैं ना तो ऐसी चीज़ें बटन्स वगैरह वो आप रख सकते हैं। बाकी ये एक मशीन के साथ जो बॉक्स आता है ये मेरा टूट गया तो इस पर मैंने रबड़ वगैरह इस तरह से लगा लिए हैं। इसमें भी ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पेचकस छोटे, मतलब मशीन को जो खोलने में ज़रूरत आती है उनकी, और साथ मैंने कुछ हुक्स हैं जो फ्रॉक्स पे लगाते हैं, और 2-3 साइज़ के जो हैं वो पड़े हुए हैं। टिच बटन्स, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो मैंने ऊपर रखी हुई हैं दराज में। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला दराज है उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं जो मतलब तकरीबन डेली यूज़ की हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाते हैं पर्ल्स, मोती जो होते हैं ना, या बटन्स वगैरह जो मेरे पास एक्स्ट्रा होते हैं वो, या पर्ल्स वगैरह कोई भी चीज़ लेके रखती हूँ ऊपर लगाने के लिए। जो सिंपल ड्रेसेस होते हैं उनके भी नेक लाइन पर कभी कभी लगा लिए, तो इसलिए वो चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। एक शॉपर रखा हुआ है उसमें मैंने सब कुछ डाल के ना तो ये रख दिए, ये देखिए पर्ल्स वगैरह। तो इस तरह से एक शॉपर में मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं, और इसके साथ जो दूसरा शॉपर है उसमें मैंने रखी हुई हैं जो बच्चे इलास्टिक होते हैं ना, छोटे बच्चों के इस्तेमाल में आ जाते हैं, जो भी थोड़े थोड़े से होते हैं वो हैं, और साथ इसके डोरी वगैरह है जिससे पाइपिंग वगैरह निकालते हैं वो है। तो इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी, क्योंकि ये डेली यूज़ की हैं इसलिए मैंने नीचे वाले ड्रॉज में रखी हैं, ऊपर वाले लॉक वाले में नहीं रखी। और ये एक लाइट है, ये मैंने बाद में दराज से ऑर्डर की थी, तो इसकी ना 30 लाइट्स हैं, तो जब भी रात को स्टिच करना हो ना तो इसकी बड़ी अच्छी लाइट होती है, तो इसलिए मैंने ये। और इसके साथ मैग्नेट है, मतलब मकनातीस, तो ये इजीली ऊपर फिक्स हो जाती है। ये चेक करें, जब भी रात को स्टिच करना हो या कहीं कभी बादल वगैरह बन जाए ना तो ये मेरी बड़ी हेल्प करती है स्टिच करने में। मुझे अंधेरा जो है ना वो ज़रा पसंद नहीं, क्योंकि सुई धागे का काम अंधेरे में नहीं करना चाहिए। तो साथ मैंने एक ये पेचकस रखा हुआ है ताकि कभी कभार फुट चेंज करना होता है जब पाइपिंग वगैरह के लिए, तो वो। और साथ मैंने एक स्केल रखा हुआ है, कुछ भी कट करना हो मेजरमेंट वगैरह के हिसाब से, तो वो। साथ मैंने यहाँ पर अपनी जो मेरी आई ग्लासेस हैं उनका मैंने यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है। इसके अंदर वो जो होता है ना साफ़ करने के लिए स्पेशल कपड़ा, वो भी इसके अंदर ही है, तो मैं जब भी स्टिचिंग करती हूँ तो एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ ही रख दिया। साथ कुछ इलास्टिक है, ये इलास्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा भी ला के रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास कोई बच्चा नहीं होता, तो इसलिए जो है ना मैं बाज़ार से इकट्ठे ही सब कुछ ले आती हूँ। और यहाँ पर जो है छोटे गले, मतलब बड़े गले जब कट कर
کرتی ہوں نا تو اس میں سے جو بکرم بچ جاتی ہے اس میں سے چھوٹے گلے بچ جاتے ہیں تو وہ میں نے یہاں پر رکھ دیے ہیں تاکہ ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکے. اور اوپر جو ہے پونچے والی چیپی رکھی ہے اور یہاں پر یہ جو پھر الاسٹک میں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں نا وہ رکھ دیے ہیں. تو ساتھ میں نے نیچے جو دراز ہے نا وہ دونوں دراز بلکہ سب جگہ پہ یہاں پر اس طرح کی شیٹ جو ہے وہ ڈال دی ہے تاکہ کبھی ان کو صاف کرنا ہو یا ڈسٹ وغیرہ چلی جاتی ہے یا کوئی بھی چیز گر جاتی ہے تو وہ آسانی سے صاف ہو سکے. اور ساتھ میں نے اس طرح سے ریلنگ لگوا لی تھی تاکہ جو ہے وہ ایزیلی اندر باہر ہم دراز کو کر سکیں. اگر یہ نہ لگوائیں تو پھر وہ کھینچ کے کرنا پڑتا ہے. اب جی یہ نیچے والا دیکھ لیں، یہ میں نے تھوڑا سا بڑا بنوایا تھا تاکہ اگر کچھ کپڑوں کے شاپر رکھنے ہوں اسٹچ کرنے والے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور لیسز وغیرہ جو ہے نا پائپنگ وغیرہ جو ایکسٹرا بچتی ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے کام آ جاتی ہیں یا کبھی بڑوں کے نیک لائن میں بھی تو وہ رکھی ہے. یہاں پر کچھ آرگینزا جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ رکھی ہیں اور کچھ جو شموز ہے اس کی یہ چیک کریں شموز سلک جو ہوتی ہے نا جس کی پائپنگ ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے. اس میں اس جو بیگ ہے یہ والا اس میں وہ ہے اور نیچے والا جو ہے نا اس میں ساری لیسیز ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ساری پائپنگ اور دوسرے میں ساری لیسیز. اور ساتھ میں نے بکرم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ لا کے رکھی ہوئی ہے، تقریباً 200 روپے کی کافی زیادہ مل جاتی ہے تو میں نے وہ لا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ مجھے جو ہے نا کم نہ ہو. جیسے ہی ختم ہونے والی ہوتی ہے میں اور لے آتی ہوں. ایک سوٹ میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور جو شٹل لیس بچتی ہے نا وہ میں نے شاپر میں رکھی ہوئی ہے تاکہ نیک لائن وغیرہ میں استعمال کر سکیں. اور یہاں پر بھی میں نے شیٹ وہ والی کٹ کر کے میئر کر کے نا کٹ کر کے لمبائی چوڑائی کے حساب سے وہ یہاں پر ڈال دیا تاکہ یہ مطلب صاف ستھرا رہے نا، سٹیچنگ کرنے میں مزہ بھی آئے تو اس لیے یہ چیک کریں. اور ساتھ میں نے یہاں پر یہ جو ایریا ہے نا جہاں پر مطلب چیئر ہوتی ہے وہاں پر بھی میں نے ایک چھوٹی سی شیلف بنوا لی تھی کیونکہ وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی میں نے جو ہے نا اس طرح سے شیٹ بنوا لی. یہ شیلف جو ہے بہت کام آتی ہے. یہاں پر میں نے جو ہے اپنا ایک تھریڈ باکس رکھا ہوا ہے. یہ اصل میں کپڑے کا ڈبہ تھا کپڑوں کا تو اس کو میں نے اس طرح سے اس میں نلکیوں والے ڈبے جو بھی دھاگے وغیرہ نا سب اس میں رکھ کے تو یہاں پر رکھ لیے کیونکہ یہ کافی بڑا ڈبہ ہے تو یہ دراز میں جو ہے نا تو جانا تھا لیکن اس نے ہی ساری جگہ دراز کی فل کر لینی تھی تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا اور کافی مطلب اچھے طریقے سے یہاں پر فکس بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر بھی میں نے یہ دیکھیں شیٹ بچھا دیا اور یہاں پر میں نے ایک آئل بوٹل رکھی ہوئی ہے تاکہ آئل جو ہے نا وہ دراز میں نہ گرے تو اس لیے میں نے اس کو یہاں ہی رکھ دیا. یہ چیک کریں کیونکہ مشین کو آئل تو روز دینا ہوتا ہے نا اس لیے، اور اس کو بھی میں نے یہاں پہ رکھ دیا. اور شیٹ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آئل جو ہے وہ نیچے نہیں گرتا. اور یہاں پر ہی جب سٹچ کرتی ہوں تو یہاں پر ہی میں جو پیڈل ہوتا ہے نا تو وہ بھی رکھ دیتی ہوں اس طرح سے. یہ چیک کریں اس کی میئرمنٹ، اس کا جو سائز ہے وہ ہے 48 انچ، مطلب 48.5 انچ کہہ لو، مطلب 48.5 انچ اس کا سائز ہے. لمبائی اس لیے رکھا ہے تاکہ دوسری سائڈ پہ کپڑا بھی آ جائے اور دراز بھی کیونکہ مجھے بنوانے تھے اس لیے. یہ چیک کریں مطلب اس کی لمبائی جو ہے وہ 48 انچ ہے اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ 24 انچز سم تھنگ ہے، 24.5 کہہ لیں یا 24 انچ کہہ لیں. جو مشین میں نے فکس کروائی ہے وہ تھوڑی سی جگہ مطلب 7 انچ کے فاصلے پر ہے، 7.5 انچ کے فاصلے پر. اور جو اس کی ٹیبل کی اونچائی ہے وہ 32 انچز ہے کیونکہ میری ہائٹ تھوڑی بڑی ہے تو اس لیے میں نے 32 رکھوائی ہے، ورنہ 30 انچ جو ہے نا وہ بھی پرفیکٹ ہوتی ہے لیکن میری ہائٹ کے حساب سے یہ پرفیکٹ ہے. اور یہاں پر آگے اور پیچھے ایک جیسی جگہ جو ہے نا وہ میں نے ان کو بولا تھا چھوڑی. اور ساتھ ہی جو ہے ہمارا پلگ بھی ہے تو سوئچ جس کو بولتے ہیں تو وہ بھی پاس ہی ہے تو یہاں پر ہی میں نے ٹیبل کو رکھا ہے. پاس میں نے ایک ڈسٹ بن رکھ دیا تاکہ دھاگے وغیرہ کوئی بھی چیز پھینکنی ہو تو اس میں پھینک لے. اور یہ جو شیلف ہے نا اس کی لینتھ جو ہے وہ 27 انچز ہے. یہ ایریا میں نے کھلا رکھا ہے تاکہ موو وغیرہ بھی آسانی سے ہو سکیں. اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ 11 انچ ہے. 10 انچ 11 انچ آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن میری 11 انچ ہے. 10 انچ بھی جو ہے نا وہ بھی اچھی ہونی تھی. ٹھیک ہے تو لیکن یہ ٹھیک ہے. ساتھ اس کے میں نے جو ہے چیئر بھی بنوا لی تھی لیکن اگر آپ ڈائننگ ٹیبل والی چیئر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے نا اس کے ساتھ یہ بنوا لی تھی. میں نے کہا جب ٹیبل بنوا رہی ہوں تو ساتھ ہی یہ بھی بنوا لیتی ہوں. تو اب جو میئرمنٹ ہے وہ میں نے تقریباً آپ کو بتا دیا. اب میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ میں نے اس کا ریویو لیٹ تھوڑا سا مطلب 1 ویک لیٹ کیوں کیا اور مشین جو ہے نا وہ میں نے مطلب کیسے سمجھایا ان کو کہ اس کو اس کے اندر فکس کرنا ہے.
سب سے پہلے تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ مجھے باکس کے اندر فٹ کرنی ہے، تو انہوں نے جو مشین ہے نا وہ اس اپنے حساب سے فکس کر دی تھی، تو میرا آئی کانٹیکٹ جو تھا نا وہ سینٹر میں نہیں آ رہا تھا، مطلب نیڈل جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ باکس میں نے اتنا اونچا رکھوایا ہے مطلب مشین تاکہ آسانی سے نکال وغیرہ سکیں، لیکن یہ جو ہے نا بالکل اندر فکس ہے۔ اگر اندر فکس کرواتی مطلب ڈبہ نہ لگواتی تو یہ چیز مجھے ٹیبل پہ لگوانی پڑنی تھی، تو جس نے مشین کو سپورٹ دینا تھا، تو پھر مشین جو ہے نا لیکن پھر بھی سپورٹ نہیں آنی تھی، کیونکہ جب میں نے مشین کو اٹھا کے دیکھا تو یہ دیکھیں یہ بالکل 1/2 سینٹی میٹر جتنا نا یہ تھا، مطلب 1/2 سینٹی میٹر یا 1 سینٹی میٹر کچھ اتنا سا تھا، یہ چیک کریں 1/2 سینٹی میٹر تھا، تو اس لیے یہ فکس نہیں آنی تھی۔ باقی یہاں پہ جگہ تو تھی لیکن یہاں پر پھر پیچ آ جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ اٹک جانے تھے، تو مشین جو ہے وہ ذرا سے، کیونکہ وزنی مشین ہے تو ذرا سا بھی اس نے وائبریٹ ہونا تھا تو پھر اس نے نیچے گر جانا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ جو پیچ ہے یہ آ جاتا ہے، تو اس لیے میں مشین کو اندر فکس نہیں کرا سکی۔ اور دوسری بات ڈبہ فکس کروانے کی یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کو آئل لگاتے ہیں تو وہ آئل نیچے گرتا ہے، تو اس لیے جو ڈبہ ہے اسی میں آئل گرے گا اور گند نہیں بچے گا، اور یہ جو شیٹ اس کے اندر ہے اس کو نکال کے صاف وغیرہ بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ریزن تھی ڈبے کو اندر رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے ان کو بتایا نا کہ ڈبے کو اندر رکھنا ہے تو انہوں نے اپنے حساب سے مشین رکھ دو دی تھی، لیکن میرا آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ سوئی پر نہیں تھا بلکہ سینٹر میں تھا، تو مجھے ایک سائیڈ پہ نا یہ میرا سینٹر ہے نا ٹانگوں کا، تو اب یہاں پر جو نیڈل کا پوائنٹ ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب میرا آئی کانٹیکٹ بالکل سیدھا ہوتا ہے، مجھے گردن کو تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ جھکانا پڑتا تھا ادھر، اور کیونکہ سیدھے ہاتھ سے زیادہ تر سلائی کرنی ہے تو سیدھا ہاتھ میرا یہاں آنا تھا لیکن یہاں آ رہا تھا، مطلب دوسری سائیڈ پہ مجھے ہاتھ کو موڑ کے لے جانا پڑتا تھا سلائی کرنے کے لیے۔ ایک دن میں نے ایسے سلائی کیا تو میں نے کہا یہ تو نہیں ٹھیک، اس طرح تو میری مطلب کمر میں درد ہوگا بہت زیادہ، میں تو ورنہ اسٹچ ہی نہیں کروں گی، تو یہاں پر جو ہے نا اس لیے میں نے اس کو کٹ کروا کے تو یہاں پر پھر فکس کروایا۔ اور مجھے اس کو ذرا بھی فکس نہیں کرانا تھا، مجھے بہت زیادہ اس کی ٹینشن بھی ہوگی تھی کہ کہیں اب میں ٹھیک کرواؤں تو میرا ٹیبل جو ہے وہ خراب ہی نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی کروانا ضروری تھا۔ اور یہ جو مشین اوپر فٹ کروائی ہے وہ ایک ڈبہ باکس سا بنا ہوا ہے، اس طرح پھٹی لگا کے ڈبہ انہوں نے بنا دیا تھا، اس کے اندر میں نے مشین کا جو ڈبہ ہے نا وہ رکھ لیا۔ یہ چیک کریں مشین اس کے اوپر ہے، اس تہ کے اوپر ہے مشین، اور مشین تھوڑی سی اونچی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کر دی ہے۔ اور ساتھ اس طرح سے جو ہے نا مشین بالکل فکس ہے، مطلب کوئی خالی جگہ نہیں ہے، یہ مشین جو ہے نا وائبریٹ بھی ہو تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی نہیں ہوتی، مطلب بالکل ہی وائبریٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کریں۔ اور اس کی یہ جو پھٹی ہے نا میں نے اس کے حساب سے پھر مشین کو یہاں پر فکس کروا لیا تھا۔ جب میں نے اس کو کٹ کروایا یہاں پر جتنا میں نے پیس ڈالا ہے نا اتنا پیس یہاں سے مطلب دوسری سائڈ سے کٹوا کے تو مشین کو جو ہے نا میں نے ادھر کر کے سائڈ سے موو کر کے تو پھر یہاں پر جو ہے نا وہ پھٹی لگوا لی۔ اور یہ جو پھٹی ہے یہ اینٹ کی طرح ہے، مطلب بالکل ریکٹینگل جو ہوتا ہے نا اس طرح سے ہے۔ اگر دوسری طرح لگواتے اس طرح کی چوڑی پھٹی جو ہے نا صرف وہ گلو کے ساتھ انہوں نے لگا تو دینی تھی، لیکن جیسے ہی اس پر دباؤ آنا تھا یا ہاتھ وغیرہ رکھنا تھا کپڑا سٹچ کرنے کے لیے بھی تو اس نے نیچے گر جانا تھا۔ اب اس کو جتنا بھی دبائیں کیونکہ یہ ٹرائی اینگل میں ہے اینٹ کی طرح نا، ہے تو لکڑی کی لیکن اینٹ کی شیپ کی ہے، تو اس کو میں نے جہاں بھی جتنا بھی دباؤں تو یہ نیچے نہیں گرتی، تو یہ بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے میری مشین جو ہے نا اندر فکس ہے۔ اور میں اس کو مطلب سائڈ پہ کرانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آئی کانٹیکٹ یہاں پہ سار آنا تھا تو سامنے ہی آئی کانٹیکٹ بنتا ہے نا، تو وہاں پر جو ہے نا مجھے گردن بھی موڑنی پڑتی تھی اور ہاتھ بھی، تو میرے لیے وہ ایزی ذرا بھی نہیں تھا، بلکہ اس سے میں نے ایک سوٹ سلائی کیا پہلے دن اس پہ بیٹھ کے نانی اماں کا، تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، حالانکہ میں 2-3 سوٹ سلائی آرام سے کر سکتی ہوں اور میں تھکتی بھی نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے یہ جی میری مشین کی اوورآل ٹیبل کی لک ہے۔ اور یہ مجھے مشین پڑی ہے 45,000 کی، 1,000 میرا اوپر ایکسٹرا لگ گیا تو 46,000 کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کریں۔ اور میں نے سٹیچنگ کرنے کے بعد مشین کو اس طرح سے کور کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ ڈسٹ وغیرہ جو ہے نا اس پر نہ پڑے۔ تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو، مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ جی، بائے بائے۔